फरजाना की चौथी बेटी हुई तो सास गुस्से से बोली, अपना अपना गंद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और दूसरी बहू ने आते ही 3 पोते दे दिए तो सास बहू के कदम चूमने लगी और पोतों की हर चाह पूरे करती। एक दिन सास ने पोते को फरजाना की बेटी से गलत हरकत करते देखा तो उल्टा पोतियों को बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया और कुछ अरसे बाद पोतों ने दादी को गंदगी की ढेरी कहकर बाहर फेंक दिया और वो सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने लगी। और अचानक एक गाड़ी से वो टकराई तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस गाड़ी में तीनों बच्चियां डरी सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी हुई थीं। वो बच्चियां बार बार अपनी दादी के चेहरे की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंखों में इस कदर गुस्सा भरा हुआ था कि बच्चियों की जान निकल रही थी। पिछले 1 घंटे से दाई फरजाना को कमरे में लेकर गई थी, मगर अभी तक बाहर नहीं आई थी। इसका गुस्सा भी दादी बाहर बैठी 3 मासूम बच्चियों पर निकाल रही थी। जब देखा कि वो तीनों एक तरफ टिकी बैठी हैं तो कहने लगी, ए सफ़िया, वहाँ पर बैठी क्या कर रही है? जा दफ़ा हो, जाकर मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आ। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। न जाने तेरी ये मनहूस माँ इस दफ़ा क्या रंग लाती है। मैं बता रही हूँ, अगर इस बार मुझे इसने पोते की शक्ल ना दिखाई तो तुम तीनों को खड़े खड़े चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दूंगी। दादी, जो कि बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपने सामने रखे हुए सेब खा रही थी, 7 बच्चियों को खूब बातें सुना रही थी। वहीं मासूम बच्चियां फर्श पर दीवार के साथ बैठी हुई थीं। जब भी इनके सामने दादी आती तो वो लोग ज़मीन पर ही बैठा करते थे, क्योंकि दादी ने ख़ास ताकीद कर रखी थी कि खबरदार जो मेरे कमरों में नरम बिस्तरों पर बैठी, तुम लोग बिस्तर ख़राब कर देती हो। बड़ी बेटी सफ़िया दादी की बात सुनकर उठी और फ़ौरन गिलास में पानी लेकर दादी को देने लगी। जब दादी ने गिलास मुंह के करीब किया तो कांच का गिलास फर्श पर पटक दिया और कहने लगी कि तुझे मैंने कहा था इसमें लीमू निचोड़कर शरबत बना कर ला। क्या अंधी बहरी हो गई है? कुछ सुनाई नहीं देता? सफ़िया तो अपनी माँ की वजह से पहले ही फिक्रमंद थी और रो रही थी। वो जल्दबाजी में भूल गई कि दादी ने शरबत कहा है। वो जल्दी से वापस किचन में गई और शरबत बनाकर लाई, जबकि दादी ने दूसरी पोती से कहा कि जाकर झाड़ू लेकर आ और ये टूटा गिलास साफ कर। ये बच्ची, जिसे झाड़ू पकड़ने का भी पता ना था, वो फौरन उठी और झाड़ू उठाकर कान समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी, जो सिमट कम और बिखर ज़्यादा रहा था। दादी तो हर वक्त ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहती थी जिससे बच्चियों की ज़िंदगी तंग कर सके और इन्हें एहसास दिला सके कि उन्होंने पैदा होकर सिर्फ बाप के घर का खर्च बढ़ाया है। घर में कोने में रखे झाड़ू और इनमें कोई फ़र्क नहीं था। तभी दाई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो दादी के कान खड़े हुए। फौरन बिस्तर से उठकर बाहर आई और कहने लगी, ए नजमा, क्या चीज़ उठाए आ रही है? लड़का है कि नहीं? दाई, जो दादी के मिजाज से बाखूबी वाकिफ़ थी, कहने लगी, खुदा ने तुझे चौथी पोती अता की है। बड़ी खुश नसीब है जो तेरे घर में बेटियां हैं। दाई अभी इतना बोली थी कि दादी के माथे पर बल पड़ गए। चौथी पोती का सुनकर तो वैसे ही इसका पारा हाई हो चुका था। फौरन तंज भरे लहजे में कहने लगी, अच्छा, ये सारी खुश नसीबियाँ साला साल मैं ही क्यों समेटूं? कुछ 2-4 तू भी अपने साथ ले जा। दाई इतना सुनकर हड़बड़ा कर रह गई और कहने लगी कि ये तो तेरा खून है। मुझे तो खुदा ने खैर से दोनों बहुओं से 7 पोते दिए हैं। तेरी किस्मत में भी पोता हुआ तो तुझे मिल जाएगा। फिलहाल ये पोती तो पकड़, मुझे और भी काम निपटाने हैं। मगर दादी ने फौरन हाथ खींच लिया और दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए कहने लगी, खबरदार, इस कचरे की पोटली को मेरी तरफ लाई। जहाँ से लाई है ना, उसी के पास ही रख, मेरे करीब मत लाना। मेरी तो किस्मत फूट चुकी थी जो इस फरजाना को बहू बनाकर अपने घर ले आई। अगर मुझे पता होता कि ये मनहूस साला साल बेटियां पैदा करके दे सकती है तो कब का इसे चलता कर चुकी होती। वहीं फरजाना कमरे में कराहती हुई रो रही थी। अपनी सास की हर बात इसके कानों तक पहुंच रही थी, मगर इसमें हिम्मत ना थी कि कुछ बोल सकती। वो अपनी मुट्ठी माथे पर रखे हुए सिसक कर रो रही थी। तभी दाई वापस कमरे में आई और बच्ची को इसके पहलू में लिटा दिया। फरजाना ने एक नज़र अपनी मासूम बच्ची को देखा। दूध जैसी सफ़ेद रंगत और खूबसूरत चेहरा। कैसे सफाक दिल लोग थे जिन्हें मासूम चेहरों पर भी रहम नहीं आता था। तभी फरजाना की तीनों बेटियां भी कमरे में चली आईं और माँ के आसपास खड़ी हो गईं। फरजाना ने अपनी 4-4 बच्चियां अपने सिरहाने खड़ी देखी तो एक दफ़ा फिर गहरी सांस खारिज की। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। वो अपनी बच्चियों को अपने साथ लगाकर रोने लगी। इसकी भी क्या किस्मत थी। 6 साल पहले इसे ब्याह कर इस घर में लाया गया था।
اس سے پہلے اس کی سوتیلی ماں اس پر خوب ظلم کیا کرتی تھی۔ وہ کم عمر تھی جب اس کو ارشد کے ساتھ بیاہ دیا گیا، وہیں اس کی پڑھائی تو بچپن میں ہی سوتیلی ماں نے چھڑوا دی تھی۔ کیا ظلم تھا جو اس بیچاری پر نہ کیا گیا تھا۔ باپ بھی اس کی سوتیلی ماں کا ہی ہر کہنا مانا کرتا تھا۔ جوانی میں قدم رکھا تو کئی خواب دیکھنے لگی، یہی سوچا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شوہر کے ساتھ خوش رکھے گا۔ ضروری تو نہیں کہ میں یہاں پر ماں کا ظلم سہتی ہوں تو آگے جا کر بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں شادی کے بعد انسان کا نصیب بدل جاتا ہے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا نصیب تو پہلے سے بھی کئی زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ جب اس کی شادی ارشد کے ساتھ ہوئی تو اسے پہلے ہی باور کروا دیا گیا کہ اگر تو بیٹے پیدا کر کے دے گی تو ہی تجھے عزت ملے گی۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو کسی نے خاص دھیان نہ دیا۔ جب دوسری اور تیسری بیٹی نے جنم دیا تو ساس نے تو اس کا سانس لینا تک محال کر دیا۔ اس بار تو اس نے خاص کہہ رکھا تھا کہ اگر تم نے مجھے پوتا پیدا کر کے نہ دیا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ مگر ایک بار پھر اس کی گود میں بیٹی آ چکی تھی۔ ارشد دوسرے شہر میں کام کیا کرتا تھا، ہفتے بعد ہی گھر چکر لگایا کرتا۔ فرزانہ کو تو یہ بات پریشان کرنے لگی تھی کہ آخر اب آگے کیا ہوگا۔ اگر ارشد کو خبر مل گئی کہ میں نے چوتھی بار بھی ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو نہ جانے وہ کیا حشر کریں گے۔ فرزانہ کی طبیعت خراب تھی، دائی نے کچھ دوائیاں بتائی تھیں مگر دادی نے وہ دوا منگوا کر فرزانہ کو نہ دی، اور بچیاں صبح سے بھوکی تھیں۔ دادی نے خود کے لیے تو کھانا بنا کر کھا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر فرزانہ اور اس کی بچیوں کو پوچھا تک نہیں۔ سب سے چھوٹی تیسرے نمبر والی بیٹی کو بھوک لگی تو کچن میں کھانا ڈھونڈنے لگی، مگر کچن میں کھانا موجود ہی نہ تھا۔ وہ چلتی ہوئی دادی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دادی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا بنا دو۔ دادی یہ سن کر غصے سے بولی میں تیری نوکر نہیں ہوں، جا کر اپنی ماں کو بول جس نے تم جیسیوں کو پیدا کیا ہے وہی بنا کر دے تم لوگوں کو کھانا۔ بچی سہم گئی اور کہنے لگی کہ امی تو بیمار ہے، وہ کیسے بنا کر دے سکتی ہیں؟ تو دادی نے جھڑک کر کمرے سے نکال دیا کہ پھر مجھ سے بھی نہ کہے، اور خبردار جو دروازہ کھٹکھٹایا مجھے سونے دے۔ وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ وہیں اگلی صبح اچانک ارشد بھی شہر سے واپس آ گیا۔ گھر آیا تو ایک بچے کی رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سیدھا ماں کے پاس چلا آیا، ماں سے پوچھا تو ماں کہنے لگی کہ تیری بیوی نے چوتھی بار بھی بیٹی ہی پیدا کی ہے۔ ارشد نے یہ سنا تو غصے سے بفر اٹھا، جو بھی سامان اٹھایا تھا وہیں پٹخا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا جہاں کل رات سے فرزانہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی حالت خیر تھی، جبکہ اس کی تینوں بچیاں اس کے آس پاس ہی بیٹھی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو معصوم بچیوں کو دیکھا، ایک دفعہ پھر لڑکی، یہ سوچ کر ہی اسے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل فرزانہ کو گردن سے دبوچا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ فرزانہ بکھلا کر آس پاس دیکھنے لگی، ابھی سے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا۔ ارشد غصے سے بفرا ہوا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ پہلے کیا 3 مصیبتیں کم تھی جو ایک اور بیٹی میرے سر پر ڈال دی؟ میں اسے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ اتنا کہہ کر ارشد نے معصوم بچی کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ سختی دیکھ کر وہ بچی بھی رونے لگی تھی۔ فرزانہ جتنی بھی بیمار تھی اس کے باوجود فوراً اٹھی اور شوہر کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ایسا نہ کرے، یہ معصوم بچی ہے، اسے ہم دنیا میں لائے ہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ آپ کی قسمت میں جو لکھا تھا آپ کو وہی ملنا ہے، خدا را اس معصوم بچی پر ظلم نہ کرے۔ مگر ارشد مارے غصے کے معصوم بچی کو دوبارہ بستر پر پٹک کر کہنے لگا کہ میری ہی قسمت میں بیٹیاں کیوں ہیں؟ ایک بیٹا ہی تو مانگا تھا، وہ بھی تم مجھے نہ دے سکی، بس اب میں مزید برداشت نہیں کرنے والا۔ وہ اس بچی کو وہیں چھوڑ کر فرزانہ کو بالوں سے پکڑ کر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے لگا۔ جب بچیوں نے چیخو پکار سنی تو انہیں جھڑک کر فرزانہ کو وہیں پٹخا اور اپنی ماں کے پاس چلایا۔ بیٹے کو غصے سے بفرا دیکھ کر ماں نے مزید کان بھرنا شروع کر دیے، کہنے لگی کہ نہ جانے کون سی منحوس کھڑی تھی جب میں نے تمہارے لیے اسے پسند کیا تھا۔ بس ارشد، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کروں گی۔ ارشد نے پہلے تو منع کیا کہ ایک ہی بیوی سے 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں، اگر دوسری شادی کی اور اس میں سے بھی بیٹیاں ہی آئیں تو میں تو برباد ہو کر رہ جاؤں گا، میں کہاں اتنے بچوں کا خرچ پورا کروں گا؟ مگر دادی کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہی منحوس بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے۔ چند ہی روز بعد دادی نے ایک رشتہ دیکھ کر ارشد کی دوسری شادی کروا دی۔ جس روز ارشد کا نکاح ہوا تو اس نے فرزانہ اور اس کی 4 بیٹیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔
اور خاص تاکید کی تھی کہ خبردار جو کوئی کمرے سے باہر آیا۔ وہ معصوم بچیاں سارا دن بھوکی پیاسی کمرے میں ہی بند رہی۔ فرزانہ کو اپنے شوہر سے کوئی امید بھی نہ تھی، جانتی تھی کہ ایک نہ ایک روز شوہر نے ایسا کرنا ہی تھا۔ دوسری بہو گھر میں آئی تو فرزانہ اور اس کی بچیوں کی زندگی مزید اجیرن ہونے لگی۔ دادی جان بوجھ کر اپنی دوسری بہو کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی اور اس کی خوب آؤ بھگت کرتی، جبکہ فرزانہ کو دیکھتے ہی طنز کیا کرتی۔ ایک ہی سال کے اندر اندر اس نے ایک بیٹا پیدا کر دیا۔ جس روز اس کی گود میں بیٹا آیا، ارشد اور اس کی ماں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ خوشی سے پوتے کو سینے سے لگائے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹنے لگی۔ فرزانہ بھی خوش تھی۔ بچیاں بھی کہنے لگی کہ اماں، ہمارا چھوٹا بھائی آیا ہے، کیا ہم اس سے جا کر مل لیں؟ تو فرزانہ کہنے لگی کہ آؤ بچیوں، میں تم لوگوں کو ملوا لاتی ہوں۔ جیسے ہی فرزانہ اور اس کی بیٹیاں کمرے میں داخل ہوئی تو دادی نے وہیں پر روک دیا، کہنے لگی کہ یہ کمرے میں کہاں گھسی چلی آ رہی ہے۔ فرزانہ اور اس کی بچیاں وہیں رک گئی۔ وہ کہنے لگی کہ اماں جی، بچیاں چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے یہاں لے آئی ہوں۔ مگر دادی فوراً اٹھی اور انہیں دھکا دے کر کمرے کی دہلیز سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی کہ خبردار جو میرے پوتے پر تم منحوسوں نے نظر بھی ڈالی تو وہ تم لوگوں کا بھائی نہیں ہے۔ خبردار جو میرے پوتے کی برابری کرنے کی کوشش کی، تم لوگ تو اس کے ناخن برابر بھی نہیں ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بچیاں روتی ہوئی واپس چلی آئیں، جبکہ فرزانہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ان سب کی اس گھر میں جو تھوڑی بہت قدر تھی اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ ان پانچوں کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اوپر تلے چند سالوں میں اس نے 4 بیٹے پیدا کر کے دیے تھے۔ 4 پوتوں کی دادی بن کر دادی کی تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ارشد کا بھی سارا دھیان صرف اپنی دوسری بیوی اور بچوں پر ہوتا تھا۔ وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ اس کی 4 بیٹیاں بھی موجود ہیں جن کے خرچے پورے کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ ایک روز ارشد شہر سے واپس آیا تو کئی سارے کھلونے اور کھانے کی چیزیں لایا۔ بیٹیوں نے جب باپ کو آتے دیکھا تو فوراً دوڑ کر اس کے پاس گئی اور باپ سے لپٹ گئی، کیونکہ ارشد 2 ماہ بعد واپس آ رہا تھا۔ اس بار کام زیادہ تھا تو گھر بھی نہیں آیا تھا۔ بچیوں کو باپ کی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ وہیں بیٹوں نے جب باپ کو دیکھا تو ان کے جانے سے پہلے ہی 4 بیٹیاں باپ سے لپٹ چکی تھیں اور کہنے لگی کہ بابا، آپ نے اس بار آنے میں دیر کیوں کر دی؟ ہم آپ کو اتنا یاد کر رہے تھے۔ وہیں باپ کے ہاتھ میں موجود کھلونے اور چیزیں دیکھ کر وہ چہک اٹھی، مگر اگلے ہی پل ارشد نے ناگواری سے چاروں کو دیکھا اور کہنے لگا، ارے بھائی، مجھے 2 گھڑی سانس تو لینے دو، بیٹھنے تو دو، اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک آیا ہوں۔ دادی بھی فوراً بول اٹھی کہ ہائے ہائے، باپ سے تو ایسے لپٹی ہو جیسے یہ صدیوں بعد گھر آ رہا ہے۔ چل ہٹ، میرے بچے کو سانس لینے دے۔ منحوس ماریاں آتے ہی بلاؤں کی طرح میرے بیٹے سے لپٹ گئی ہیں۔ بچیاں جو باپ کی یاد میں پگھل رہی تھیں فوراً پیچھے ہٹ گئیں۔ فرزانہ نے بچیوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہیں جب ارشد جا کر اپنی اماں کے پاس بیٹھا تو اس کے 4 بیٹے دوڑ کر اس کے قریب آئے اور وہ چاروں کو اپنی گود میں اٹھا کر چومنے لگا، ان سے پوچھنے لگا اور وہ سارے لائے کھلونے اور چیزیں بچوں میں بانٹنے لگا۔ بیٹیاں دور کھڑی ترسی نظروں کے ساتھ دیکھتی رہ گئیں کہ باپ ہمیں بھی کچھ دے گا، ہمارے لیے کیا لایا ہے، مگر اس نے 1 روپے کی شے بھی اپنی بچیوں کو نہ دی تھی۔ وہ یوں ہی للچائی نظروں سے وہ کھلونے دیکھ کر خوش ہوتی رہی، مگر ارشد نے انہیں کچھ بھی نہ دیا۔ فرزانہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل کڑ کر رہ گیا۔ وہ لمبی چھٹیوں کے لیے شہر سے آیا تھا۔ وہ اپنے بچوں سے تو بے حد پیار کرتا مگر بیٹیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ یہ دیکھ کر بیٹیاں اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھیں۔ ایک روز بیٹیوں نے باپ سے پوچھ لیا کہ بابا، آپ اپنے بیٹوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولتے، ہمیں ایسے اپنی گود میں کیوں نہیں بٹھاتے جیسے ان کو بٹھاتے ہیں؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کے ساتھ کھیلیں، آپ کے ساتھ باتیں کریں۔ تو ارشد فوراً انہیں دھتکار کر کہنے لگا کہ تم لوگوں کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم لوگ بھی بیٹا ہوتے تو میں تم لوگوں کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کرتا۔ میری محبت پانے کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے۔ بیٹیوں نے یہ سنا تو روتی ہوئی واپس امی کے پاس چلی گئیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ بیٹیاں باپ کی نفرت اور دادی کی جھڑک اور مار کی عادی ہوتی چلی گئیں۔ وہ بڑی ہو چکی تھی۔ فرزانہ نے ان کی تربیت انتہائی اچھی کی تھی، انہیں صوم و صلات کا پابند بنایا تھا اور یہی سمجھایا تھا کہ ہم نے اس گھر میں مالک بن کر نہیں بلکہ خاموش رہ کر ہر ظلم سہ کر گزارنا ہے، کیونکہ اس گھر کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوئی اگر کچھ کہہ بھی دے تو پلٹ کر جواب نہیں دینا۔ وہیں ارشد کی دوسری بیوی کے بچے انتہائی شریر اور آوارہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے مزاج بے تحاشا خراب تھے اور یہ سارا دادی کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ ایک روز
ارشد کا بیٹا فرزانہ کی بڑی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ دادی نے دیکھ لیا، وہ رو رہی تھی اور اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا الزام بھی اس نے فرزانہ کی بیٹیوں کو ہی دیا۔ اس نے صحن میں ان بچیوں کو کھڑا کیا اور انہیں خوب لان تان کرنا شروع کر دیا، ان کی کردار کشی کرنی شروع کر دی۔ جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو جلتی ہوئی لکڑیوں میں موجود راکھ اٹھا کر ان بچیوں کے منہ پر مل دی کہ تم لوگ تو ہو ہی بد کردار اور بد چلن، میرے بیٹے کا خون تو ہو ہی نہیں۔ ایسی باتیں سنانا تھی کہ فرزانہ تڑپ اٹھی، پہلی بار ساس سے چلا کر بولی تھی، کہنے لگی یہ خدا کا واسطہ ہے میری بچیوں پر الزام نہ لگائیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میری بچیوں کی کردار کشی کریں۔ تبھی ارشد بھی آ چکا تھا، پھر کیا تھا، ان سب نے ماں بیٹیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی مگر ان کی بات کسی نے بھی نہ سنی۔ وہیں وہ چاروں لڑکے کھڑے مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے۔ اس کے بعد فرزانہ اور اس کی بچیاں کہاں گئیں کسی کو بھی خبر نہ مل سکی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، دادی اپنے پوتوں پر جان نچھاور کرتی چلی گئی۔ ایک روز ایک ایسی خبر ملی جس نے ان سب کے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ ارشد کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی ٹانگ پر گہری چوٹیں آئی تھیں۔ پہلے ہڈی ٹوٹی رہی، جب ہڈی جڑی تو جسم پر موجود زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر وقت اسے سیال مادہ بہتا رہتا، ڈاکٹروں سے علاج بھی کرواتے رہے مگر وہ زخم ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دھیرے دھیرے زخم میں بدبو پڑنے لگی اور اس قدر بدبو آ گئی کہ جہاں پر ارشد بیٹھا ہوتا وہاں پر اس کے بیٹے جانے سے بھی کترانے لگے۔ اس کا زخم اس قدر بگڑ گیا کہ بے احتیاطی کی وجہ سے اس زخم میں کیڑے پڑ گئے، مجبوراً ڈاکٹروں کو اس کی ٹانگ کاٹنا پڑی، مگر وہ جسم میں سرایت کرتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب ارشد مزید اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی عبرتناک موت نے ہر ایک کو استغفار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو بھی ارشد کی بات کرتا یہی کہتا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اس لیے مر گیا۔ سب کہتے کہ اس نے اپنی بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ تھوڑا ظلم تو نہیں کیا تھا، ان جیسوں کا تو یہی انجام ہونا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بیٹے بڑے ہو گئے۔ ارشد کے بیٹوں نے اپنی اپنی مرضی سے شادیاں کی اور گھر بسانے لگے۔ جس روز ان کی شادیاں ہوئی تو دادی بڑی ہی خوش تھی، کہنے لگی کہ دادیوں کے تو یہی ارمان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پوتوں کی شادیاں ہوتے دیکھیں۔ شادی کے بعد تو وہ جو 2 گھڑی دادی کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے وہ بھی بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ماں پر دھیان نہ دیتے تھے، دادی کی کیا قدر کرتے۔ پوتوں کا بدلتا رویہ دادی کے دل پر لگا۔ وہ پوتوں سے کہتی کہ میرے پاس بیٹھو، مجھ سے بات کرو، مگر انہیں تو اپنی بیویوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ اب پوتوں کی بیویوں کو بھی دادی سے مسئلہ ہونے لگا تھا، کہنے لگی کہ یہ بڑھیا کیوں ہمارے ساتھ رہتی ہے، بات بات پر ٹوکتی رہتی ہے، حق جتاتی ہے، آپ اسے گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے، یہ کہیں اور جائے۔ پوتے بھی دادی سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز گھر سے دھکے دے کر نکال دیا کہ یہ کچرے کی پوٹلی ہمیں مزید اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ دادی روتی بلکتی رہی اور یاد کرواتی رہی کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر کیا کیا نہیں کیا، مگر ان لوگوں نے دادی کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اس بیچاری کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، جب اور کچھ نہ بن پڑی تو بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگی۔ ایک روز بھیک مانگتی ہوئی ایک گاڑی کے پاس گئی جس کے شیشے بند تھے۔ وہ شیشہ کھٹکا کر کہنے لگی کہ خدا کے نام پر کچھ دے دو، میں غریب بے سہارا بڑھیا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی، بال بکھرے تھے اور کپڑے پھٹے تھے۔ جب کھڑکی کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر آئی، اس لڑکی کو دیکھ کر دادی تو نہ پہچان سکی، البتہ وہ لڑکی پہچان چکی تھی کیونکہ وہ فرزانہ کی بڑی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا چشمہ اتارا اور ایک نظر بڑھیا پر ڈال کر پرس سے 100 روپے نکال کر دیے اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بڑھیا نے جب غور سے چہرہ دیکھا تو اس کا وجود کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ تم صفیہ ہو نا، تم صفیہ ہی ہو نا، فرزانہ کی بڑی بیٹی۔ تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بولی کہ ہاں، میں صفیہ ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ دادی وہیں زمین پر گر گئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا، جو کچھ میں تم لوگوں کے ساتھ کرتی رہی وہی سب میرے ساتھ میرے پوتوں نے کیا، ان کی بیویوں نے کیا، میں در در بھٹکنے پر مجبور ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کیا تمہاری ماں نے دوسری شادی کر لی یا تم ننھیال کے ساتھ رہتی ہو؟ یہ اتنی بڑی گاڑی اور آسائشیں کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ دادی کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کہاں سے پوچھنا شروع کرے۔ صفیہ نے ایک نظر دادی پر ڈالی اور کہنے لگی کہ آپ نے ہی ہمیں کھوٹا سکہ سمجھا، جبکہ ہم ایسی نہیں تھیں۔ آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد ماں نے سلائی کڑھائی کے سینٹر میں جا کر جھاڑو پوچھا دینا شروع کر دیا۔ ہم چاروں بھی وہیں ہوتی تھیں۔ میری ماں کو سلائی کڑھائی آتی تھی، وہاں کی میڈم نے میری ماں کو مزید ہنر سکھایا
اور اپنے ادارے میں ہی بچیوں کو سلائی سکھانے والا رکھ لیا، اور یوں ہم پڑھ لکھ کر آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ ہمارے اپنے کئی ادارے ہیں جہاں پر ہم غریب بچیوں کو مفت ہنر سکھاتے ہیں، تاکہ کل کو جب آپ جیسی ساس اور دادیاں ہم جیسی معصوم لڑکیوں پر ظلم کریں تو ان کے پاس پڑھائی کے علاوہ ایسا ہنر ہو کہ وہ کسی کی محتاج نہ بن سکے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنی ذمہ داری اٹھا سکے۔ دادی تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسی پل اسے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ مر گئی۔ صفیہ نے انسانیت کے ناطے اپنی دادی کی لاش اٹھوائی اور پھر باقاعدہ جنازے کے ساتھ اسے دفن کروا دیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی انجام ہوتا ہے، جو دوسروں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، وہ خود بھی یوں ہی برباد ہو جایا کرتے ہیں۔